अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से नमाज के फ़ज़ाइल व मसाइल कुरान और हदीस के दलाइल की रोशनी में बयान किए जा रहे हैं। आज के इस दर्स में एक बहुत अहम सवाल को शामिल किया गया है जो कि अमूमन पूछा जाता है, किया जाता है, या जिसको लेके लोग शुकूक व शुबहात और इफ़रात व तफ़रीद का शिकार रहते हैं। सवाल कुछ यूँ है कि क्या औरतों का तरीक़ा नमाज मर्दों से मुख्तलिफ है? तो आइए अल्लाह के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से सही अहादीस मुबारका की रोशनी में इस अहम तरीन मसले को जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हक़ बात कहने, सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इससे पहले कि इस मसले को बयान किया जाए, दीन शरीयत के हवाले से दो अहम तरीन बातों को हमेशा याद रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है सूरह अल माइदा में, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन तुम पर मुकम्मल कर दिया है, तुम्हारे लिए अपनी नेमत को पूरा कर दिया है और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये आयत 1400 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर नाजिल हुई। इसी तरह सूरह अहज़ाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका में बेहतरीन नमूना मौजूद है। इसी तरह सही बुखारी में हदीस मिलती है, हदीस नंबर 631, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। नमाज उसी तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तो कुरानी आयात और हदीस मुबारका की रोशनी में हमें एक बात बखूबी समझ में आती है कि दीन शरीयत 1400 साल पहले से मुकम्मल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका में बेहतरीन नमूना मौजूद है और नबी ने इरशाद फरमाया है कि नमाज उसी तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तो अब हमें नमाज कैसे पढ़नी है? जैसे कि नबी ने हमें इरशाद फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। तो हमेशा याद रखिए ये हुक्म आम है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। इसमें तमाम मर्द और औरतें सभी शामिल हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका में ये हुक्म आम है और नबी की जितनी भी अहादीस मिलती हैं, सही बुखारी में, सही मुस्लिम में, सबसे जो अथेंटिक बुक्स हैं, मुस्तरतरीन किताबें हैं, रिवायात हैं, कहीं भी कोई एक दलील ऐसी नहीं मिलती कि जिससे ये पता चलता हो कि औरतों और मर्दों की नमाज में पढ़ने के तरीके में किसी किस्म का कोई भी फ़र्क मौजूद है। औरतों और मर्दों की नमाज के पढ़ने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है, सेम है। यानी सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन इब्न माजा, जामे तिरमिज़ी, सुनन अबी दाऊद और सुनन निसाई, जो 6 स्ट्रीमलाइन बुक्स हैं, सिलसिला हदीस सहीहा नंबर 7, इन तमाम हदीस की किताबों में कहीं भी कोई एक सही हदीस नहीं मिलती। तमाम किताबों में हदीस मुबारका के मुकम्मल चैप्टर्स मौजूद हैं नमाज से मुताल्लिक। तो कहीं कोई एक दलील नहीं है जहां ये बात आई हो कि मर्दों और औरतों का तरीका मुख्तलिफ है नमाज पढ़ने के हवाले से। तो लिहाजा ये याद रखिए कि तकबीर तहरीमा से लेके सलाम फेरने तक मर्दों और औरतों के लिए नमाज पढ़ने का तरीका एक ही है। यानी सबका क़याम, रुकू, कोमा, सजदा, जलसा इस्तराहत, कादा, हर मुकाम पे पढ़ने वाली तमाम दुआएं और तरीके यकसां हैं, एक जैसे हैं। जैसे कि बाज़ लोग मुख्तलिफ बातें कहते हैं कि जी औरतों के लिए जब तकबीर तहरीमा कहा जाता है तो औरतें जो हैं वो सीने पे हाथ बांधेंगी और मर्द ज़ेरे नाफ हाथ बांधेंगे, या सजदा में जाते हुए औरतों का तरीका मर्दों से मुख्तलिफ है। तो ये तमाम बातें सही अहादीस मुबारका से इनका कोई सबूत नहीं मिलता। ये खुद साख्ता हैं, ये फैब्रिकेटेड हैं, या जिद्दन ज़ईफ़ रवायात की बिना पर यह बात की जाती है।
اس کی کوئی بھی دلیل کسی صحیح حدیث مبارکہ سے نہیں ملتی۔ اور قرآنی آیات میں نے آپ کے سامنے شروع میں واضح کر دی تھی کہ دین شریعت 1400 سال پہلے سے مکمل ہے، اب نہ اس میں کچھ اضافہ کیا جا سکتا ہے نہ کوئی کمی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح دیکھیے عقلی بنیادوں پر بھی دیکھیے کہ ازواج مطہرات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما، جن سے 2000 سے زائد احادیث مروی ہیں، روایت کی ہیں انہوں نے، تو ان سے ایک حدیث بھی نہیں ملتی، اور عورتوں کے خصوصی عورتوں کے مسائل ان کی بہت زیادہ روایات میں ملتے ہیں، لیکن کوئی ایک دلیل نہیں، کوئی ایک حدیث نہیں کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کی کوئی حدیث ہو کہ جس سے یہ واضح ہوتا ہو کہ عورتوں کا طریقہ نماز مختلف تھا مردوں سے۔ کیونکہ اگر وہ مختلف ہوتا تو کوئی ایک دلیل تو صحیح بخاری میں، مسلم میں، کسی صحیح مستند کتاب میں موجود ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ فرمایا کہ آپ کا نماز پڑھنے کا طریقہ اس طرح سے ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے فرمایا ہو کہ آپ کا طریقہ نماز ان سے مختلف ہے۔ نبی کا ایک ہی فرمان ہے، حکم ہے، عام ہے مردوں اور عورتوں کے لیے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اسی طرح دیگر ازواج مطہرات حضرت ام سلمہ، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما، دیگر صحابیات حضرت ام عطیہ، ام دردہ رضی اللہ عنہما اور ام ورقہ رضی اللہ عنہما، یعنی کسی بھی ازواج مطہرات میں سے یا صحابیات میں سے کسی سے بھی کوئی ایک دلیل نہیں ملتی جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہو کہ مردوں اور عورتوں کی نماز پڑھنے میں کہیں بھی کوئی فرق ہے یا وہ پڑھنے کا طریقہ مختلف ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی صحیح حدیث میں یہ ذکر نہیں ملتا تو پھر معاشرے میں یہ مسئلہ کیوں ہے؟ تو یہ مسئلہ 4 وجوہات کی بنا پر ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ پہلی وجہ کہ کہنے والوں کے پاس دین شریعت کا صحیح علم نہیں ہے، صحیح احادیث مبارکہ کا ان کے پاس علم نہیں ہے۔ نمبر 2، موضوع فیبریکیٹڈ روایات کی بنا پر بیس پر وہ بات کرتے ہیں۔ نمبر 3، اگر کوئی روایت کہیں ملتی ہے تو کسی جداً ضعیف روایت کا ذکر کرتے ہیں جو کسی بھی صحیح حدیث مبارکہ کی کتاب میں نہیں ملتی۔ نمبر 4، علماء کے اقوال ہیں یا آباء و اجداد کے طریقے ہیں، تو کسی بھی علماء کے اقوال یا آباء و اجداد کے طریقے، فیبریکیٹڈ روایات، جداً ضعیف روایات، وہ ناقابل حجت ہیں، ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے لیے جو حکم ہے وہ واضح ہے کہ قال اللہ قال رسول اللہ، جب ہم دین کہیں گے قال اللہ قال رسول اللہ، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جب قرآن میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، صحیح احادیث مبارکہ میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو پھر یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں، فیبریکیٹڈ ہیں، اپنے اپنے لوگوں کے جو ہے وہ من پسند معاملات ہیں، اور کسی بھی مفتی، مولوی، حضرت، شیخ، امام کے چاہنے نہ چاہنے سے وہ دین نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے، جو مرد اور عورت کے حوالے سے فرق آیا ہے نماز میں، وہ 2 چیزوں میں آیا ہے۔ ایک تو آیا ہے لباس کے حوالے سے، اور دوسرا آیا ہے معاملات کے حوالے سے۔ جیسے کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، مختلف احادیث مبارکہ کی کتابوں میں احادیث ملتی ہیں کہ عورت کے لیے کیا حکم آیا ہے کہ جب کوئی عورت بالغ ہوگی، ایڈلٹ ہوگی، تو وہ کیا کرے گی؟ اس کو دوپٹہ یا چادر ضرور استعمال کرنی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بغیر دوپٹے یا چادر کے عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ فرق ہے جو لباس کے حوالے سے ہے، طریقے کے حوالے سے نہیں ہے۔ اور مرد کو اگر دیکھا جائے تو مرد کے لیے بھی، مرد کے حوالے سے بھی جو معاشرے میں ایک گمراہی ہے کہ ٹوپی ضرور پہننی ہے، تو ٹوپی صرف ایک زینت ہے۔ مرد کے لیے ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ ایک زینت ہے۔ مرد کی نماز ٹوپی کے بغیر بھی ہوتی ہے، جبکہ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ بغیر دوپٹے اور چادر کے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ لباس کے حوالے سے عورت کے لیے یہ ہے کہ عورت کو اپنا پورے کا پورا جسم ڈھانپنا ہے سوائے ہاتھوں اور چہرے کے، جبکہ مرد کے لیے کیا حکم ہے؟ مرد کا سطر جو ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے، ایک بات، اور دوسری بات مرد کے لیے صحیح بخاری میں جو حدیث آئی ہے کہ اس کے کندھے ڈھانپے ہونے چاہیے، یہ مرد کے لیے حکم ہے۔
لیکن عورت کے لیے یہ ہے کہ پورے کا پورا جسم اس کا ڈھانپا ہونا چاہیے۔ بخاری میں حدیث بھی ملتی ہے کہ عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتی تو پوری کی پوری چادروں میں لپٹی ہوئی ہوتی۔ اسی طرح بالوں کا جوڑا بنا کے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، اور اسی طرح عورتوں کے لیے مساجد میں آنا فرض نہیں ہے، جبکہ مرد کے لیے یہ واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ فرض نماز مسجد میں ادا کرے گا، عورت کے لیے یہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے جو حکم آیا وہ یہ آیا کہ خوشبو لگا کے وہ مسجد میں نہیں آئیں گی، اس سے منع کیا گیا ہے، جبکہ مرد خوشبو کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی چند ایسے فرق ہیں جو کہ لباس اور معاملات کے حوالے سے ہیں۔ نماز پڑھنے کے طریقے میں کہیں کوئی فرق نہیں ہے کہ جس کی کوئی ایسی حدیث نہیں، کوئی دلیل نہیں کہ جس کی بنا پر ہم یہ کہیں کہ یہ وہ حدیث ہے کہ جس کی بیسس پہ مرد اور عورت کی نماز پڑھنے میں کوئی فرق ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم میں جو حدیث ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 1715 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو پسند ہے کہ تم 3 کام کرو۔ پہلا کام کیا ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، نمبر 2 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نمبر 3 فرقہ واریت سے دور رہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ تو یہ ہم جب فرقہ واریت میں بٹ گئے ہیں، آباء و اجداد کی پیروی کر رہے ہیں، اپنے اپنے مولوی مفتی کی پیروی کر رہے ہیں، قرآن و سنت کو چھوڑ چکے ہیں، تو اس لیے معاشرے میں افراط و تفریط ہے، مسائل ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آخری 2 باتیں بھی ہمیشہ یاد رکھیے۔ یہ ساری باتیں، یہ سارے دلائل سننے کے باوجود بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اگر ہم نے کر لیا تو حرج کیا ہے، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ عورت اور مرد اس طرح پڑھے تو حرج کیا ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو دیکھیے سورہ محمد میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور اپنے عملوں کو باطل نہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی ہمارا ہر وہ عمل جو قرآن و سنت سے ہٹ کے ہوگا وہ عمل باطل ہے، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہی نہیں ہے، اجر و ثواب تو بڑی دور کی بات ہے۔ اسی طرح بخاری و مسلم میں جو حدیث ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین شریعت میں جس چیز پہ میرا امر نہیں، میرا حکم نہیں، تو وہ عمل مردود ہے۔ تو ہمارا ہر وہ عمل جو قرآن و سنت سے ہٹ کے ہے وہ باطل ہے، وہ مردود ہے۔ قرآن و سنت کے واضح دلائل آپ نے سماعت فرما لیے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین شریعت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلائے، اور اللہ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے۔ آخر میں اپنے تمام سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ اس اہم ترین مسئلے کو خود بھی توجہ سے سنیں، سمجھیں، اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی نماز کو صحیح کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں، بھلے اپنی زبان ہی سے پہنچائیں، یا سوشل میڈیا کے آج کے اس دور میں آپ کے کلک سے، آپ کے اس پیغام کو شیئر کرنے سے آپ بھی اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کی ترغیب دینے والا، نیکی کی راہ دکھانے والا، اسے بھی اجر اسی طرح ملتا ہے جس طرح کہ نیکی کرنے والے کو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیکیاں کرنے والوں میں سے اور نیکیاں پھیلانے والوں میں سے کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری تمام کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان سے رکھے، اور جب بلائے تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلائے۔ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں نماز نبوی، نماز محمدی کا پورا طریقہ میں بیان کروں گا کہ صحیح نماز نبوی یا محمدی صحیح احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔